राज आंखें तेरी किस्मत टू इस कलम में हर नूर। किस्त नंबर 80। कराची शहर पर एक नई सुबह उतर चुकी थी। ये रहायशी बिल्डिंग के इस फ्लैट का मंजर था। वो भी कुछ देर पहले ही लाहौर से वापस आया था। फ्रेश होने के बाद वो खाना खाने की नीयत से कमरे से बाहर आया था, क्योंकि ज़रीन उसके लिए खाना निकाल रही थी। मगर जैसे ही वो कमरे से बाहर आया, लाउंज का मंजर देखकर ठटक गया। उसके बिल्कुल सामने अरमान हैदर सोफे पर बैठा उससे ही घूर रहा था। बाप को देखते सुलेमान ने सर झुका दिया। यहाँ आओ, अरमान के लहजे में हुक्म था। पास ही किचन की दहलीज पर ज़रीन खड़ी दोनों बाप और भाई को ही देख रही थी। सुलेमान खामोशी से बाप के सामने सोफे पर आकर बैठ गया, मगर उसकी निगाहें झुकी हुई थीं। चंद लम्हे लाउंज में मुकम्मल खामोशी छाई रही। फिर अरमान हैदर की आवाज़ उभरी, वापस घर आओ, और अगर अब तुमने कोई भी ऐसी हरकत की जिससे एज़ल को तकलीफ़ हुई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके लहजे में बाप वाला रोब था। सुलेमान खामोश ही रहा। मैं इन जैसे लोगों में से नहीं हूँ जिनकी औलाद खासकर बेटे कोई गलती करें और बाप ये कह दें कि मेरे बेटे ने तो कोई फ़ख्र का काम किया है। मेरी नज़र में जो गलत है सो गलत है, और तुम अपने बाप को अच्छे से जानते हो। सुलेमान ने पहली बार चेहरा उठाए बाप को देखा, फिर सोफे से उठा और कदम कदम चलता अरमान तक आया, फिर उसके कदमों में बैठ गया। ज़रीन का दिल धक से रह गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। सुलेमान ने नरमी से अरमान का एक हाथ अपने हाथ में लिया। आई एम सॉरी बाबा। बस 4 लफ्ज़ उसने, और कुछ नहीं कहा। ना अपने किसी अमल को जस्टिफाई किया, ना और कोई बात की। उसने बस इस गलती की माफ़ी मांगी कि उसकी वजह से उसका बाप परेशान हुआ। अरमान का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसने सुलेमान के कंधे पर अब शफकत से हाथ रखा। चलो आ जाना, अब तुम्हारी माँ भी परेशान हो रही है। वह इसके बाल सहलाता सोफे से उठा और फिर फ्लैट से बाहर निकल गया। सुलेमान अब ज़मीन से उठ चुका था। खाना खा लो, फिर चले जाना। उसके कानों में ज़रीन की आवाज़ पड़ी तो वो बस इस बात में सर हिलाता रह गया। कुछ देर बाद वो सामने वाले फ्लैट में दाखिल हो रहा था। पूरे 15 दिन बाद आज वो घर आया था। माही जो किचन में खड़ी काम कर रही थी, उसकी निगाह सुलेमान तक गई तो वो सारे काम वहीं छोड़ती उसके करीब आई। सुलेमान को उम्मीद थी शायद माही भी नाराज़ हो। वो इतने दिन माँ के सामने भी नहीं आया था, मगर माही ने कोई भी गिला शिकवा करने के बजाय उसके करीब होते उसे अपने साथ लगा लिया। सुलेमान की आंखें नम हुईं। आ गए तुम? माही ने आम से लहजे में पूछा। सुलेमान ने माँ का हाथ चूमा। आई एम सॉरी मामा। वो शर्मिंदा था कि उसने सबको परेशान कर दिया। माही ने नम आंखों से नफ़ी में सर हिलाया। खाना लाऊं तुम्हारे लिए? अब वो इसके बाल संवारते हुए पूछ रही थी। सुलेमान ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मामा, मैंने खा लिया खाना, आप परेशान ना हो। माही ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। एज़ल कहाँ है? कितने दिन बाद लबों से एज़ल का नाम अदा हुआ था। माही ने कंधे उचकाए। तुम्हारे कमरे में है। सुलेमान की नज़र अपने कमरे के बंद दरवाजे पर गई तो वह माँ से अलग होता अपने कमरे तक आया। वो जानता था एज़ल उससे नाराज़ होगी, शायद वो उसे माफ़ न करे, मगर आज वो बहुत मुश्किल से खुद को इसका सामना करने के लिए मना सका था। उसने अपना कांपता हाथ हैंडल पर रखा, बहुत मुश्किल से हैंडल को घुमाया और दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, कमरे का मंजर देखते सुलेमान की आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। सामने का मंजर उसे साकत कर गया। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इसका अपना कमरा है। कल तक जो सिंगल बेड कमरे में मौजूद थे, आज वो नहीं थे। दोनों अलमारियां गायब थीं। कमरे का सारा हुलिया, सारा निज़ाम और सारा फर्नीचर मुकम्मल बदल चुका था। एक पल के लिए सलमान ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाकई उसका कमरा था। कमरे की दीवारों का पेंट तक चेंज हो चुका था। सामने ही डबल बेड मौजूद था। एक साइड पर नफीस और खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल और दूसरी साइड पर नई कबर्ड्स, और इसके साथ सामने वाली दीवार पर एक बड़ी एलईडी लगी हुई थी जो इस वक्त चल रही थी। सारे कमरे का थीम लाइट पिंक और न्यूड कलर्स थे। यहाँ तक कि बेडशीट और ब्लैंकेट भी पिंक और लाइट ब्लू कलर के थे। सलमान का दिमाग घूम गया। क्या वो किसी लड़की के कमरे में आ चुका था? दीवारों पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स लगी थीं, मगर ज़्यादा तो एज़ल की ही थीं। एक साइड पर नया स्टडी टेबल पड़ा था जहाँ लैपटॉप खुला पड़ा था। पास ही छोटा सा बुक शेल्फ था जहाँ उसकी किताबें पड़ी थीं, और उसके साथ कमरे में सोफ़े का इजाफा भी हो चुका था। वो सोफ़े पर मज़े से बैठी पॉपकॉर्न खा रही हुई कोई मूवी देख रही थी। सुलेमान ने कितनी ही देर बाद अपने कमरे की इस हालत को प्रोसेस करने की कोशिश की। फिर वो कदम कदम चलता एज़ल के करीब आया। जिंक कलर की फ़्रॉक में वो काफ़ी तरोताज़ा लग रही थी। उसका सारा ध्यान मूवी में था। वो काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। एज़ल, सुलेमान ने बहुत मुश्किल से उसे पुकारा, और सुलेमान की आवाज़ सुनते एज़ल के हाथों से रिमोट छूटते झोली में आ गिरा। उसने हैरत से चेहरा उठाए सुलेमान को देखा जो उसके पास बैठ रहा था। एज़ल, वो कुछ कहना चाहता था। उसने नरमी से एज़ल का हाथ अपने हाथ में लिया। एज़ल ने
ایک لمحے سے پہلے اپنا ہاتھ اسے چھڑوایا۔ اسے یقین ہو چکا تھا سلیمان واپس آ گیا ہے۔ وہ صوفے سے اٹھی اور سلیمان کا بازو پکڑے، اسے دبوچ کر صوفے سے اٹھایا۔ سلیمان نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ رکھا تھا، اس لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایزل ایسے ہی اسے بازو سے پکڑے دروازے تک لائی۔ ایزل میری بات تو سنو۔ سلیمان نے کچھ کہنے کی کوشش کی، وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر ایزل نے اس کی کوئی بھی بات سنے بنا اسے دروازے تک لا کر کمرے سے باہر کیا، اور دروازہ اس کے منہ پر ٹھک سے بند ہو چکا تھا۔ سلیمان کو ایزل کے اس ریاکشن کی امید نہیں تھی۔ اسے امید تھی وہ جھگڑے گی، اسے تھپڑ مار لے گی، مگر وہ تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سلیمان جو حیرت سے اپنا منہ پر دروازہ بند ہوتے دیکھ رہا تھا، ہوش میں آیا تو دروازہ ناک کرنا شروع کیا۔ ایزل پلیز میری بات تو سنو۔ مگر دوسری طرف ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ ماہی نے افسوس سے اسے دیکھا جو کتنی دیر ایزل کو آواز دیتا رہا، مگر ایزل نے دروازہ نہیں کھولا۔ اندر کمرے میں وہ دروازے کے پاس زمین پر بیٹھی بے آواز رو پڑی تھی۔ 15 دن، پورے 15 دن وہ اس کی ذات سے لا تعلق رہا۔ اسے ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ایک بار ایزل کو دیکھ لے۔ وہ اس کی خیریت تک جاننے نہیں آیا، اور آج پورے 2 ہفتے بعد آ کر وہ اس سے کہے گا کہ سوری، تو وہ کیا اسے معاف کر دے گی؟ نہیں، وہ اسے اتنی جلدی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ شاید وہ اس کے لیے اسے معاف کر دی تھی جو اس رات فارم ہاؤس میں ہوا تھا، مگر اس کے بعد جو کچھ سلیمان نے کیا، وہ اسے چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا تھا، وہ اس کے لیے اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ سلیمان ابھی باہر سے اسے آوازیں دے رہا تھا، سوری ایزل، پلیز ایک بار تو میری بات سن لو، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ باتیں سنتی ایزل کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ پورے 2 ہفتے اس کا انتظار کیا، اسے امید تھی وہ آئے گا۔ ہر روز صبح اس امید پر وہ اٹھتی تھی کہ آج سلیمان آئے گا، آج وہ اس کمرے میں داخل ہوگا اور کہے گا کہ دیکھو تمہارے لیے پیزا لایا ہوں اور آئس کریم بھی، جلدی سے پیزا کھا لو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یا پھر یہ کہے گا کہ چلو آئس کریم کھا لو ورنہ میلٹ ہو جائے گی، مگر وہ نہیں آیا۔ وہ اس کا انتظار کرتی رہ گئی اور وہ نہیں آیا۔ جس طرح اس نے ایزل کو 15 دن تک تڑپایا، وہ اس کا انتظار کرتی رہی تو اب وہ بھی پورے 15 دن تک اسے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ وہ اپنا پورا بدلہ لے گی، اور تو اور اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ کیا محبت کرنے والے شوہر ایسے ہوتے ہیں؟ اس کی بے بسی پر غصہ غالب آیا، اور وہ اپنے آنسو صاف کرتی زمین سے اٹھی اور LED بند کی، ریموٹ وہیں صوفے پر پھینکا اور بیڈ پر آ کر سر تک کمبل تانے لیٹ گئی۔ سلیمان کو اتنی جلدی معاف کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور باہر وہ صوفے پر ماہی کے سامنے بے بس سا چہرہ جھکائے بیٹھا تھا۔ ابھی وہ غصے میں ہے، اتنی جلدی معاف نہیں کرے گی۔ ماہی نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، اور یہ کمرے کا حال؟ سلیمان جیسے ہوش میں آیا تو ماہی ہنس پڑی تھی، بھائی اب کیا کہہ سکتے ہیں، تمہاری بیوی نے تمہارے کمرے پر قبضہ کر لیا ہے، وہ اعلان کر چکی ہے کہ وہ کمرہ اب اس کا ہے، کمرے کی ساری سیٹنگ اور فرنیچر اس نے ہی زرین کے ساتھ مل کر چینج کروایا ہے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، تمہاری بیوی ہے، تم جانو، اور وہ۔ ماہی نے صاف ہری جھنڈی دکھائی اور خود کو اس مسئلے سے باہر نکالا۔ سلیمان صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اب چھت پر لٹکتے فانوس کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے اب کب تک ایزل کا یہ رویہ سہنے والا تھا۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ ایزل کو کمرے میں بند تقریباً 8 گھنٹے ہو چکے تھے، نہ پھر وہ کمرے سے باہر نکلی، نہ کچھ کھایا پیا تھا۔ ماہی نے زبردستی کمرے میں جا کر اسے کھانا کھلایا تھا۔ ماہی کی وجہ سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، ورنہ اس کا سلیمان کو کمرے میں گھسانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رات کے 9 بج گئے تھے۔ اب تو وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا۔ تھک ہار کر وہ کمرے کے دروازے تک آیا، ہینڈل پر ہاتھ رکھے دروازہ کھولا تو شکر تھا کمرہ لاک نہیں تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر لیٹی تھی، کمبل سر تک لے رکھا تھا۔ سلیمان قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا، پھر اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا، کچھ دیر بولنے کے لیے الفاظ تلاشے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، میری غلطی ہے، لیکن پلیز مجھے معافی مانگنے اور وضاحت کرنے کا موقع تو دو ایزل۔ اتنا کہتے اس نے نرمی سے ایزل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا۔ جب وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی اٹھ کر بیٹھی، سلیمان کو امید تھی وہ اب بھی کچھ کہے گی، مگر وہ اٹھی اور جا کر واش روم میں بند ہو گئی، اور وہ کتنی ہی دیر کمرے میں بے بسی سے چکر کاٹتے ہوئے انتظار کرتا رہا کہ وہ واش روم سے باہر آئے گی، مگر وہ پورا آدھا گھنٹہ واش روم میں ہی بند رہی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی وجہ سے اندر جا کر بند ہو گئی ہے، اس لیے غصے سے کمرے سے باہر نکل آیا اور بلڈنگ کے ٹیرس پر چلا گیا، اور اندر وہ واش بیسن پر جھکی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ایسے کیسے اسے تنہا چھوڑ کر لاہور چلا گیا؟ اسے ایک بار بھی احساس نہیں ہوا کہ اس حالت میں اتنی ٹینشنز کے بعد اسے سلیمان کی ضرورت ہوگی۔ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد وہ کیسے سب کو اکیلے فیس کر رہی تھی، اور وہ کیسے دم دبا کر بھاگ گیا۔ اتنی جلدی تو وہ سلیمان کو بخشنے والی نہیں تھی۔ کتنی دیر بعد وہ اپنا چہرہ دھوئے واش روم سے باہر نکلی تو سلیمان کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے سکون کی سانس لی اور پھر دروازہ بند کرتی وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ سلیمان واپس آئے گا، اس لیے دروازہ لاک نہیں کیا۔ جو بھی تھا وہ اس سے محبت کرتی تھی، اور ایسا تو نہیں تھا کہ وہ اب اس سے
कमरे से ही बाहर निकाल देती, इसलिए कमरे का दरवाज़ा खुला रखा। वो तकरीबन 11 बजे टेरेस से नीचे आया। उसे उम्मीद थी अब तक इज़ल सो चुकी होगी। उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरा लॉक नहीं था। वो ये भी जानता था कि उसने जानबूझकर कमरा अनलॉक छोड़ा था ताकि वो अंदर आ जाए। ये सोचते इसके लबों को एक मदन सी मुस्कुराहट ने छुआ। ये तो सच ही था कि वो इससे मोहब्बत तो करती थी और इस बात में कोई शक नहीं था। वो कमरे में दाखिल हुआ, फिर दरवाज़ा लॉक किया, कदम कदम चलता बेड तक आया तो वो एक साइड करवट लिए गहरी नींद सो चुकी थी। सुलेमान का सर अब दर्द से फटने के करीब था। वो सिर्फ सोना चाहता था। वो बेड की दूसरी साइड लेटा एक नज़र एज़ल को देखा। क्या वो सो गई थी? ये एक सवाल अभी भी जहन में गूंज रहा था। वो धीरे से उसके करीब हुआ और आहिस्ता से कंबल उसके चेहरे से सरकाया तो मध्यम सांसों का साज बता रहा था कि वो गहरी नींद सो चुकी है। आई एम सॉरी, मैं वाकई बहुत बुरा हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बहुत हर्ट करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ बटरफ्लाई। सरगोशी करते उसने एज़ल के माथे पर लब रखे। कितने दिनों बाद उसे देखा था, वो भी इतने करीब से। सारे वजूद में सुकून की एक लहर उतर गई। वो नहीं चाहता था कि एज़ल की नींद ख़राब हो और एक बार फिर वो इसे कमरे से बाहर निकाल ले। इसलिए सुकून से पीछे हटा और अपनी साइड होकर लेट गया। कुछ ही देर में वो आंखें बंद किए सो भी चुका था। बाहर कराची शहर पर रात गहरी हो चुकी थी। दिन पर दिन गुजर रहे थे मगर सुलेमान और एज़ल की नाराज़गी बरकरार थी और ना इसकी तरफ देख रही थी ना इससे बात कर रही थी। अब बस इतनी तब्दीली आ चुकी थी कि सुलेमान कमरे में होता भी तो एज़ल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सुलेमान यूनिवर्सिटी जा रहा था मगर एज़ल पिछले 2-3 हफ्तों से इसी फ्लैट में बंद थी। उसका कहीं भी जाने का दिल नहीं चाह रहा था। 2 हफ्ते बाद का दिन रिसेप्शन के लिए तय हो चुका था, इसलिए आज वो सब शॉपिंग पर आए हुए थे। ज़रीन और अरमान आलम भी इनके साथ ही थे मगर सुलेमान और एज़ल के दरमियान छाई ये खामोशी की दीवार अभी तक वहीं की वहीं खड़ी थी। एज़ल और ज़रीन अब एज़ल के रिसेप्शन का ड्रेस देख रही थी। सुलेमान अरमान के साथ अपना ड्रेस देखने जा चुका था क्योंकि एज़ल ने तो नो लिफ्ट का बोर्ड लगा रखा था। वो दोनों 10 मिनट में अपने ड्रेस फाइनल किए आ भी चुके थे मगर लड़कियों से एक ड्रेस फाइनल नहीं हो पा रहा था। एज़ल इस वक्त एक सिल्वर और रॉयल ब्लू कलर की मैक्सी में शीशे के सामने खड़ी थी। ज़रीन भी उसके पास ही खड़ी थी। ये ड्रेस कैसी लग रही है आपी? वो ज़रीन से पूछ रही थी। ज़रीन ने सुलेमान की तरफ देखकर आंखों ही आंखों से पूछा। सुलेमान ने नफ़ी में सर हिलाया। एज़ल उससे बेखबर खुद को शीशे में देख रही थी। ज़रीन ने सुलेमान का इशारा समझते एज़ल की तरफ रुख मोड़ा। नहीं एज़ल, ये कलर नहीं अच्छा लग रहा, तुम कोई और कलर ट्राई करो। ज़रीन की बात पर एज़ल ने इस रंग को गौर से देखा। अच्छा चलें, कुछ और ट्राई कर लेते हैं। वो बाकी ड्रेसेस के सामने जाकर खड़ी हो गई। ये देखें आप ही, वो इसे लाइट पर्पल कलर वाली मैक्सी का पूछ रही थी। इतना अजीब रंग देखते सलमान के चेहरे के ज़ाविये बिगड़े। नहीं एज़ल, कोई यूनिक कलर देखो यार। ज़रीन सुलेमान के फेस एक्सप्रेशन नोट कर रही थी। एज़ल वापस ड्रेसेस देखने लगी। सुलेमान ज़रीन के पास आया और अब इसके कान में कुछ सरगोशी कर रहा था। ज़रीन के होठों पर मुस्कुराहट मचली। वो एज़ल के करीब गई। ये देखो एज़ल, ये अच्छी है, जाओ ये ट्राई करो। वो एक मैक्सी निकालते एज़ल के हाथ में थमा चुकी थी। एज़ल चेंजिंग रूम में चली गई। सुलेमान ने एक पुरसुकून सांस खारिज की। जिस तरह इससे नाराज़गी चल रही थी वो तो ये ही जानता था अब वो इसकी पसंद से शॉपिंग तो नहीं करेगी, इसलिए ज़रीन के ज़रिए वो अपनी पसंद की मैक्सी उस तक पहुंचा चुका था। जैसे ही एज़ल बाहर आई उसे देखते सुलेमान का सांस थम गया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाइट पिस्ता कलर की घेरदार मैक्सी जिस पर बहुत खूबसूरत वाइट और सिल्वर कढ़ाई से काम हुआ था, वो एज़ल के खूबसूरत वजूद पर बहुत ज़्यादा जच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मैक्सी उसके लिए ही बनी हो। वो अपने बाल समेटती ज़रीन के करीब आई। अब देखें आप ही, ये कैसी है? उसने ज़रीन से राय जाननी चाही। ज़रीन ने मुस्कुरा कर उसे देखा। बहुत ज़बरदस्त, ये तुम पर बहुत प्यारी लग रही है, यही लो। एज़ल की मुस्कुराहट गहरी हुई। ओके, ज़रीन ने अप्रूवल दिया था, इसलिए उसने वही मैक्सी ले ली। सुलेमान अब कुछ दूर जाकर अनिया के साथ मसरूफ़ हो चुका था। ज़रीन अब अकेली खड़ी ड्रेसेस देख रही थी जब अरमान आलम उसके करीब आया। भाई की पसंद तो तुमने भाभी को दिलवा दी, अब मेरी पसंद से भी अपने लिए कुछ ले लो। वो पीछे से अचानक सरगोशी कर गया। ज़रीन ने चौंक कर उसे देखा, फिर मुस्कुराई। अच्छा जी, तो निकालें अपनी पसंद। वह साइड हट गई। अरमान ने नफ़ी में सर हिलाते उसका हाथ पकड़ा और उसे शॉप के दूसरे हिस्से में लाया। वहाँ पर बहुत खूबसूरत वाइट मैक्सी मौजूद थी जिस पर सिल्वर काम हुआ था। ज़रीन ने हैरत से अरमान को देखा। आर यू श्योर? मुझे लगा था आप ब्लैक पसंद करेंगे। वो हंस पड़ी। अरमान ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते उसका ध्यान सामने किया। इधर देखो। ज़रीन ने वापस उधर देखा तो वाइट मैक्सी के पीछे एक लाइट पर्पल कलर की मैक्सी थी। ज़रीन ने दोबारा हैरत से अरमान को देखा। वो समझी शायद उसने वाइट पसंद की है। वो मुस्कुरा दी थी। ओके, अगर आपको पसंद है तो पैक करवा लें।
ارمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ اس کی پسند بنا دیکھے اپنانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ ارمان کے دل میں سکون اترا۔ اب وہ لوگ انیا کا ڈریس لے رہے تھے، پھر سب نے اپنے لیے جوتے لیے۔ شاپنگ کرتے ان کو دوپہر ہو چکی تھی۔ بابا بھوک لگ رہی ہے۔ اتنا گھوم کر انیا بھی تھک چکی تھی تو اس نے ارمان کا دھیان اپنی طرف کرتے فرمائش کی، میرے خیال سے لنچ کر لیتے ہیں پھر گھر چلیں گے۔ ارمان نے انیا کی بات سنتے تینوں سے کہا تو سب مان گئے۔ سلیمان سارا سامان گاڑی میں رکھایا تھا، اب وہ بس سب شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس دن مسلسل سلیمان کو اگنور کر رہی تھی کہ نکھیوں سے سلیمان اسے دیکھ رہا تھا مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کھانا ہلکی پھلکی باتوں کے دوران کھایا گیا۔ سلیمان بل دے چکا تھا، اب بس وہ لوگ وہاں سے نکلنے کی سوچ رہے تھے جب زرین کی نگاہ دور سے آتے ہارون پر پڑی۔ وہ حیران ہوئی، ہارون بھائی کراچی کب آئے؟ اس کی آواز پر سب کی نگاہ ہارون تک گئی۔ وہ شاید ارمان کو دیکھ چکا تھا اس لیے تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ ارمان کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ ارمان اس کے قریب گیا، ہم دونوں کوئی ضروری بات کر رہے تھے، بات کچھ پریشانی والی تھی اس لیے زرین بھی پریشان ہو گئی۔ ارمان واپس ان کے قریب آیا، سلیمان ان کو لے کر مال سے باہر جاؤ جلدی۔ ارمان جس طرح گھبرایا ہوا تھا وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا؟ زرین نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ سلیمان کے قریب آیا، یہاں مال میں بم ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، تم لوگ جلدی نکلو یہاں سے، میں ہارون کے ساتھ جا رہا ہوں، مال سارا خالی کروانا پڑے گا، سب لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ بم کس وقت پھٹ جائے۔ ارمان کی بات ان تینوں کے کانوں میں تھوڑے کی طرح لگی۔ کیا؟ زرین نے لبوں پر ہاتھ رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا، ابھی تک کھڑے کیوں ہو، جاؤ۔ ارمان سلیمان کو وہیں کھڑے دیکھ کر کچھ غصے سے گر جا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو اسلام آباد کا وہ جلا ہوا مال، زرین کے خون میں سنی انگوٹھی گھوم رہی تھی۔ سلیمان نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور ایک ہاتھ میں زرین کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں ایزل کا، اور تیزی سے ان کو لے کر مال سے باہر کی طرف بڑھا۔ ایزل نے ایک نظر اپنی کلائی پر ڈالی جو سلیمان کے ہاتھ میں تھی اور پھر وہ خاموشی سے چہرہ جھکا گئی۔ سلیمان ان تینوں کے ساتھ پارکنگ تک آیا۔ زرین نے انیا کو گاڑی میں بٹھایا، ایزل اور وہ بھی بیٹھ گئی۔ سلیمان نے گاڑی پارکنگ سے باہر نکالی اور سڑک تک لایا جب اچانک اس کی نظر مال کے دوسرے فلور پر گئی، جسے اسے کچھ یاد آیا اور وہ وہیں گاڑی روکتے گاڑی سے باہر نکلا۔ کیا ہوا سلیمان، کہاں جا رہے ہو؟ زرین نے اسے گاڑی سے اترتے دیکھ کر پوچھا۔ ایزل کا دل تیزی سے گھبرانے لگا، میں ابھی آیا۔ وہ اتنا کہتے بنا ان دونوں کی بات سنے واپس مال میں چلا گیا۔ ایزل کا سانس تھم گیا، اس کا دل چاہا وہ سلیمان کے پیچھے جائے اور اسے کھینچ کر باہر نکال دے۔ سلیمان کو گئے پورے 10 منٹ گزر گئے تھے۔ مال سے لوگ تیزی سے باہر نکل رہے تھے مگر سلیمان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ایزل کا دل اب مزید تیزی سے گھبرانے لگا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آئی، آپ یہ سلیمان ابھی تک نہیں آیا؟ کیوں نہیں میرا دل، آپ یہ سلیمان ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ایزل کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ زرین بھی گاڑی سے باہر نکل آئی، انیا کو گاڑی میں ہی بٹھایا۔ دونوں کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ زرین نے اپنا موبائل پکڑا اور سلیمان کو کال کی مگر سلیمان کا فون گاڑی میں ہی پڑا تھا۔ زرین نے ارمان کا نمبر ملایا اور ارمان نے دوسری بل پر ہی کال اٹھا لی۔ عالم کہاں ہیں آپ؟ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ میں ہارون کے ساتھ ہوں، شاپنگ مال سے باہر ہوں، تم پریشان مت ہو۔ ارمان یہ سمجھ رہا تھا شاید وہ اس کے لیے پریشان ہو رہی ہے۔ آپ ٹھیک ہیں مگر سلیمان؟ الفاظ اس کے لبوں میں ہی اٹک گئے۔ ٹھا کی آواز نے زمین ہلا کر رکھ دی تھی۔ شاپنگ مال کے فضا میں ایک بلاسٹ ہوا تھا، دور دور تک شعلے ہوا میں بھڑکتے تھے، لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی مگر وہ دونوں وہیں ساکت کھڑی رہ گئیں۔ زرین کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ ایزل کا دل دھڑکنے سے انکاری ہوا، سلیمان! دونوں کے لب ایک ساتھ ہلے۔ سلیمان مال میں تھا۔ ایزل کے قدموں سے جان نکل گئی، وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گری، اس کا وجود ساکت رہ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل چیر کر اس کے دل سے سلیمان کو نکال دیا ہے۔ زرین کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا، پھر جیسے وہ ہوش میں آئی تو اس کے لبوں سے ایک چیخ نکلی، سلیمان! تو فوراً مال کی جانب بھاگی۔ ایزل کا وجود پتھر ہو گیا تھا، وہ تو ہل بھی نہ سکی۔ زرین مال کے قریب آئی تو اسے سلیمان نظر آیا، ایک بچے کو اٹھائے وہ اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ زرین کے قدم وہیں تھم گئے، وہ ٹھیک تھا، او خدایا وہ ٹھیک تھا۔ زرین گھٹنوں کے بل جھکی اپنا سانس درست کر رہی تھی۔ سلیمان نے بچے کو اس کی ماں کے حوالے کیا اور اب زرین کے قریب آیا۔ زرین نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا تھا، وہ اس کے قریب آئی اور اس کے سینے سے لگی اونچی آواز میں رونے لگی، کہاں چلے گئے تھے؟ میری جان نکال دی تھی، مجھے لگا تم اندر ہو اور ابھی بلاسٹ ہوا تھا، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ سلیمان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، وہ بچی وہاں اوپر لفٹ میں پھنس گئی تھی، میں بس اسے بچانے گیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک بار پھر ایک زرین اپنے والدین سے بچھڑ جائے۔ سلیمان نے اس کے بالوں کو سہلاتے بہت عام سے لہجے میں بتایا مگر زرین جیسے تھم گئی، وہ پیچھے ہٹی اور حیرت سے سلیمان کو دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ وہ وہاں اوپر تھی، اگر بچ بھی جاتی تو والدین سے جدا ہو جاتی نا، وہ اوپر لفٹ کی جانب اشارہ کرتے بتا رہا تھا۔ ایزل بھی پریشان ہو گئی تھی،
جاؤ اسے دیکھو۔ زرین کو ایزل کا خیال آیا تو وہ اس کے ساتھ اپنی گاڑی تک آیا۔ ایزل کی نظر جیسے ہی سلیمان پر پڑی تو اسے لگا اس کا سانس اب بحال ہوا ہے۔ وہ ہمت کرتے زمین سے اٹھی، اتنے میں سلیمان اس کے قریب آ چکا تھا۔ ایزل نے اس کی طرف بڑھنا چاہا مگر اس کا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ سلیمان اب اس کے بہت پاس آ چکا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ اس نے ایزل کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے پوچھا۔ ارمان اور ہارون بھی ان کے قریب آ گئے تھے۔ ایزل نے اسے جواب دینا چاہا، اس نے اپنے لب کھولے۔ وہ سلیمان سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اب اس نے کتنے نزدیک سے اپنی موت دیکھی ہے۔ اس نے لب کھولے مگر آواز حلق میں گھٹ گئی۔ سلیمان نے اسے اپنے سینے سے لگاتے اپنے حصار میں لیا۔ سب ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو۔ وہ ایزل کے سفید ہوتے چہرے سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ پچھلے 20 منٹ اس پر کیسے گزرے ہوں گے۔ ایزل نے اپنا کانپتا ہاتھ اٹھانا چاہا، اس نے سلیمان کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ رکھنے چاہے مگر ایک دم ہی ہاتھوں سے جان نکل گئی۔ سلیمان کو محسوس ہوا ایزل کا وجود ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ اس نے ایزل کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا تو ایزل کی بند آنکھیں دیکھ کر اس کا سانس تھم گیا۔ ایزل کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو پلیز۔ سلیمان نے اس کا گال تھپتھپاتے اسے ہوش دلانی چاہی مگر ایزل کا دماغ گہرے اندھیرے میں جا ڈوبا۔ وہ سلیمان کی باہوں میں ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ مغرب کا اندھیرا کراچی شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ زرین نے جوس کا گلاس اس کے ہاتھوں میں تھمایا تو وہ خاموشی سے جوس پینے لگی۔ کمرے سے باہر لاؤنج میں وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ زرین بھی دروازے کی دہلیز میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہارون اب جھک کر انیا کو پیار کر رہا تھا۔ چاچو، خالہ کو بھی لے آتے، انہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ انیا کی بات پر ہارون ہنس پڑا تھا۔ اوہ ہو، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ ہم آپ کی خالہ کو یہاں بلا لیں گے۔ میں آپ کی خالہ کو کہوں گا جلدی آ جائیں۔ انیا کھلکھلا پڑی۔ وہ انیا کو جواب دے کر ارمان کی طرف متوجہ ہوا۔ شکر ہے ہم نے سارا مال وقت پر خالی کروا لیا، کسی کی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہوا۔ یہ بھی بہت سکون کا مقام تھا۔ ارمان نے بھی سکون کے سانس خارج کی۔ ایزل ٹھیک ہے؟ اس نے زرین سے پوچھا۔ زرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی ایک نظر کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ایزل تک گئی جو اب جوس پی رہی تھی۔ ہاں بس گھبراہٹ کے سبب بی پی لو ہو گیا تھا، اس لیے بلیک آؤٹ کر گئی۔ زرین بھی اب ارمان کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ منال آپی کو بھی لے آتے ہارون بھائی۔ وہ ہارون سے مخاطب تھی، وہ منال کو مس کر رہی تھی۔ ہارون نے کندھے اچکائے۔ میں نے تو اس سے کہا تھا میرے ساتھ چلو، اس نے کہا میں کچھ دن بعد آ جاؤں گی۔ اب تمہاری بہن کی مرضی، میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں۔ زرین بس مسکرا دی تھی۔ اچھا چلے، میں خود آپس سے کہوں گی آ جائیں۔ ویسے بھی سلیمان اور ایزل کا ریسیپشن ہے، انہیں ویسے بھی میں نے انوائٹ کرنا ہی تھا۔ ہارون نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم آج ہی کال کرو گی تو دیکھنا وہ آج ہی بھاگ آئے گی، مگر میری بات کی یہاں کون سی ویلیو ہے؟ ہارون کے جل بھن کر کہنے پر زرین کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ان سب کو یہیں چھوڑے سلیمان کمرے میں داخل ہوا۔ ایزل خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ قدموں کی چاپ پر اس نے چہرہ اٹھائے سلیمان کو دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ سلیمان کی آنکھوں میں اس کے لیے ڈھیروں فکر تھی مگر ایزل کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ سلیمان نے اس کے قریب جانا چاہا، اسے پکارنے کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے جب ایزل بلینکٹ پکڑتے اپنے اوپر لیتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، وہ صرف سونا چاہتی تھی اور سلیمان وہ وہیں کھڑا بے بسی سے اس کے بلینکٹ سے کور سر کو دیکھتا رہ گیا۔ نہ جانے کب ایزل اس سے بات کرے گی، کب اس کی یہ خاموشی ٹوٹے گی۔ سلیمان کو اس دن کا شدت سے انتظار تھا۔ کراچی پر ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج پھر نیلم نے اسے کال کی، اپنے گھر بلایا تھا۔ اس کے مطابق اس کا باپ سلیمان سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا اور اب وہ ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ آج لغاری صاحب بہت سنجیدہ تھے۔ نیلم بھی ان کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی۔ سلیمان ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ تم نے میڈیکل اسٹور کو بہت اچھے سے سنبھال لیا، مجھے بہت اچھا لگا۔ بالآخر وہ بول اٹھے مگر سلیمان جانتا تھا بات کچھ اور ہے مگر وہ تہمید باندھ رہے تھے، سو وہ خاموشی سے مسکرا کر سنے گیا۔ میری اکلوتی اولاد صرف نیلم ہے، بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں کی موت ہو گئی، مجھے وہ بہت عزیز تھی۔ میں نے اس کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کی تاکہ میں اپنا سارا پیار صرف بیٹی کو دے سکوں۔ میں نے آج تک اس کی کوئی خواہش رد نہیں کی، جو کچھ میرا ہے وہ میرے بعد اسی کا ہی ہے۔ اس نے آج تک جس چیز پر کی خواہش کی میں نے اسے لا کر دی ہے، کبھی اس کی کوئی فرمائش رد نہیں کی۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے داماد بنو کیونکہ نیلم تم سے محبت کرتی ہے، اس نے صاف کہہ دیا ہے شادی کرے گی تو صرف تم سے، اور میں اپنی بیٹی کی کوئی خواہش رد نہیں کر سکتا۔ وہ جس سکون سے بیٹھا تھا اگلے ہی پل اپنی جگہ سے اچھلا۔ سلیمان کو لگا جیسے کوئی اس کے کانوں میں دھماکے کر رہا ہو۔ اس نے اسی حیرت سے نیلم کو دیکھا جس کے چہرے پر بس سرد مہری تھی۔ کیا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں انکل؟ شاید نیلم نے آپ کو بتایا نہیں، میں شادی شدہ ہوں۔ اس نے ایک بار سب کلیئر کرنا چاہا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم اسے چھوڑ دو، وہ اسی سکون سے بولے۔ اور سلیمان حیرت سے باپ بیٹی کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ سب
اوہ، اب وہ سب سمجھ گیا تھا۔ تو اس لیے آپ مجھ پر کرم نوازیاں کر رہے تھے، اس لیے مجھے اپنے اس بنگلے میں بلا کر میڈیکل اسٹور دیا تھا؟ سلیمان نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال پوچھا۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں، لغاری صاحب نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ جب نیلم بول پڑی، تمہارے پاس نہیں تو تمہارے پاس ایسا ہے ہی کیا؟ مجھ سے شادی کرو گے تو یہ کروڑوں کی جائیداد تمہاری ہوگی سلیمان۔ مجھ سے شادی کر کے تم اپنی زندگی میں بہت کچھ بن سکتے ہو۔ زندگی یہ موقع ہر کسی کو نہیں دیتی۔ اس کے لہجے میں کچھ حقارت سی تھی جو سلیمان محسوس کر چکا تھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو نیلم؟ تم اچھے سے جانتی ہو ایزل میری بیوی ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سلیمان کے خوبصورت چہرے کے نقوش اب بگڑنے لگے تھے۔ تو محبت سے کیا ہوتا ہے سلیمان؟ محبت انسان کو دولت نہیں دیتی۔ یہ دیکھو، یہ سارا محل میرا ہے۔ مجھ سے شادی کرو گے تو ساری زندگی دولت میں عیش کرو گے، اور اس ایزل میں ایسا کیا ہے؟ میں تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہوں، اور میں تمہیں کسی اور کا ہوتا برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک بار پہلے بھی اس ایزل کو تمہاری زندگی سے نکالنے کی کوشش کر چکی ہوں، بہت اس کی قسمت تھی وہ بچ گئی۔ سلیمان جو بہت تحمل سے اسے باتیں سن رہا تھا، اس کی آخری بات پر ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب؟ کیا کیا تھا تم نے ایزل کے ساتھ؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ سوئمنگ پول میں ڈبو کر مارنے کی کوشش کی تھی، مگر تم نے شاید اسے بچا لیا۔ اور سلیمان جہاں تھا وہیں کا وہیں ساکت رہ گیا۔ تو اس کا مطلب ایزل اس روز سوئمنگ پول میں خود نہیں گری تھی؟ تو وہ تم تھی؟ اسے اپنی ہی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ اسے بھول جاؤ سلیمان، مجھے دیکھو، میں تمہیں دنیا کی ہر سہولت اور عیش دے سکتی ہوں۔ سلیمان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ذرا سوچ کر دیکھو تو صحیح، تم سارے شہر پر راج کر سکتے ہو۔ نیلم سلیمان کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر مزید بھڑکانے لگی۔ بس تمہیں سیزل کو چھوڑ کر مجھے چننا ہے۔ وہ دونوں یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان ان کی باتوں پر گہری سوچ میں ڈوبا ہے، جبکہ اس کے دماغ میں تو بچپن سے لے کر اب تک ایزل کے ساتھ گزرے لمحے گھوم رہے تھے۔ سلیمان کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر لغاری صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلیمان نے دیکھا ٹیا جی سندھ اس کے سامنے کھڑا سوال کر رہا تھا۔ بولو، تمہیں کون عزیز ہے، میری بیٹی سے شادی یا اپنی یہ کزن؟ ان کی بات پر ایک پل کو سلیمان کا دل لرزا۔ ان کے ہاتھ میں ایزل کی تصویر تھی۔ آج فیصلہ کر ہی لو، یہ لڑکی یا میری بیٹی؟ میں اپنی ساری دولت تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گا، کیونکہ میری بیٹی تم سے محبت کرتی ہے۔ بس تمہیں میری بیٹی نیلم سے شادی کرنی ہوگی اور اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ نیلم بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج فیصلہ کر ہی لو، میں یا پھر یہ بٹر فلائی؟ اگر مجھے چنو گے تو یہ سارا شہر تمہارے قدموں تلے ہوگا۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چن لو۔ اسے اپنے باپ کی بات بے حد پسند آئی تھی۔ اب فیصلہ سلیمان حیدر خان کو کرنا تھا۔ میں اپنی بٹر فلائی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے لب پھڑپڑائے، وہ جیسے خود کو یاد دلا رہا تھا۔ اس نے پرسکون لہجے میں جواب دے دیا کہ وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ نیلم کے چہرے پر جیسے کسی نے زناٹے دار تھپڑ دے مارا تھا۔ تو مطلب تم مجھے چھوڑ دو گے؟ ہم دوست بھی تو ہیں۔ نیلم نے اسے یاد دلانا چاہا۔ ہاں، چھوڑ دوں گا۔ سلیمان کا لہجہ اب بھی اتنا ہی پرسکون تھا۔ نیلم کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں یہ کہوں تو پھر مجھے چھوڑ دو؟ تو نہیں سلیمان، نہیں کہوں گی میں ایسا۔ چھوڑ کر دکھاؤ پھر مجھے تم۔ سلیمان بھی اسی سکون سے صوفے سے اٹھا۔ چھوڑ دیا۔ سلیمان حیدر خان ایسی دولت اپنی ایزل کا صدقہ سمجھ کر اس کے سر سے 1000 بار بار کر ویسے ہی پھینک دے۔ اور سلیمان کی یہ بات ان دونوں باپ بیٹی کے چہروں پر تماچے کی طرح لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا نیلم؟ کہ تم ایک پاگل لڑکی ہو۔ پہلی بات، مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ تمہارا میرا معیار نہیں ملتا۔ میرے جیسا شخص تمہاری فضول اور بے جا خواہشات پوری نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارے باپ کا قصور ہے کہ تمہیں اتنا بدتمیز بنا دیا اور تمہاری ہر غلط خواہش پوری گئی۔ مگر میں ایسا نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی چیز ہوں جسے تمہارا باپ تمہاری ضد پر تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ کسی کا غلام بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ دوسری بات، میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ وہ میری محبت ہے اور اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی دوسری نہیں آ سکتی۔ وہ اپنی جیب سے میڈیکل اسٹور کی چابی نکالتا وہ چابیاں میز پر رکھ چکا تھا۔ تم جانتے ہو نا تمہارا یہ انکار مجھے عذاب کی وجہ بن سکتا ہے۔ میں تمہارا کریئر کھا جاؤں گی۔ لغاری صاحب غصے سے چلائے۔ سلیمان ہنس پڑا تھا۔ تم جانتے ہو نا تمہارا یہ انکار تمہارے عذاب کی وجہ بن سکتا ہے۔ میں تمہارا کریئر کھا جاؤں گا۔ لغاری صاحب غصے سے چلائے۔ سلیمان ہنس پڑا تھا۔ میں اپنی بیوی کو اپنے کریئر پر فوقیت دوں گا۔ آپ جو کر سکتے ہیں کر لیجیے گا۔ روڈ پر بھی آ گیا تب بھی آپ کی بیٹی نہیں، ایزل ہی میری بیوی رہے گی۔ آئندہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ سنجیدگی سے کہتے اس سے پہلے وہ باہر نکلتا، نیلم کی آواز میں اس کے قدم پتھر کر دیے۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی؟ سلیمان کے چہرے پر غصے کے واضح تاثرات تھے۔ تو تم مجھے دھمکی دو گی؟ وہ دبتے ہوئے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بس ایک سوال پوچھا ہے۔ نیلم کے لہجے میں کاٹ تھی۔
وہی پہلی ہے، وہی آخری ہے، جس طرح تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے بعد کسی دوسری کو نہیں دیکھا، میں بھی کسی دوسری کو نہ سوچوں، لیکن اگر کسی نے میری بیوی کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا تو اسے چیر پھاڑ دوں گا، کیونکہ وہ صرف محبت نہیں ہے، وہ عشق ہے۔ ایک بار تم نے بے وقوفی کی ہے نیلم، اگر دوسری بار اسے نقصان پہنچانے کا سوچا تو یاد رکھنا تمہارا انجام سارا شہر دیکھے گا۔ سختی سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے وہ جا چکا تھا۔ پیچھے نیلم اب غصے سے چیخ چلا رہی تھی۔ اس کا باپ اسے سمجھا رہا تھا کہ سلیمان اس کی قسمت میں نہیں ہے، سلیمان کو بھول جائے، مگر وہ اتنی جلدی سلیمان کو نہیں بھول سکتی تھی۔ آج بھی اس نے اپنے باپ سے ضد کیے سلیمان کو گھر بلایا تھا، مگر وہ اس کے باپ کی دولت اس کے منہ پر مار کر جا چکا تھا۔ جاری ہے۔